अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी स्पेशल के साथ मैं हूं अफीफ़ा रो और आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे मुल्क में मुख्तलिफ सूरत हाल चल रही हैं सियासी एतबार से। इमरान खान साहब को जो है वो अदालत के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। बहरहाल वो हाजिर तो नहीं हो रहे, लेकिन अदालत की पूरी कोशिश है कि उनको किसी न किसी तरह अदालत तक लाया जाए। उसके अलावा मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, चीज़ें उसी तरह से महंगी हो रही हैं। तो आज की इन सारी सूरत हाल पे जो है वो हमारे साथ तज्जिया करने के लिए मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वक्त ये क्या सूरत हाल बनी हुई है कि कल तक जो है वो हमारी वफाकी हुकूमत बड़ा शोर कर रही थी कि इमरान खान को जो है वो अदालत से बहुत ज़्यादा जो है वो शायद रिलीफ दिया जा रहा है, जो रिलीफ मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं दिया गया था। और आज जो है हमने देखा कि अदालत इमरान खान साहब को जो है वो इस्तिस्ना देने पर राज़ी नहीं है, जो दहशत गर्दी का मुकदमा उन पर हुआ है, उसके अलावा जजेस को और पुलिस अफसरान को धमकाने का जो मामला है। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है? देखिए, इसके बारे में दो आरा है। एक तो है कि वो अदालत जो है उसने मौका दिया है कि इमरान खान साहब कंफर्म कर दे वाकई कि वो जो है वो ये वाली तौहीन अदालत ना सिर्फ के नहीं कबूल करते, बल्कि इसके ऊपर ना सिर्फ के माजरत करने को तैयार नहीं हैं, ना सिर्फ बल्कि वो माफ़ी भी नहीं मांगी। तौहीन अदालत के जो मुकदमात होते हैं उनके अंदर आपको अप फ्रंट जाके अदालत से माफ़ी मांगनी होती है, हिचर मिचर नहीं करना होता। यहाँ पे अहमद खान साहब ने ना सिर्फ बिल्कुल तलाल चौधरी हो गए, दानियाल अजीज हो गए, निहाल हाशमी, इन सब ने जाके बहरहाल जो है वो जब तक अदालत से माफ़ी नहीं मांगी थी तो इनको रिलीफ नहीं दिया गया था। नहीं, जो थे ये दानियाल चौधरी और दानियाल और जो तलाल हैं, इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, इन्होंने कंटेस्ट किया था। सिर्फ निहाल हाशमी ने माफ़ी मांगी थी, अनकंडीशनल सरेंडर किया था। तो लेकिन अदालत में तो बहरहाल इन तीनों को पेश होना पड़ा था। जी, फिर ये मामला जो है ना सिर्फ पेश होना पड़ा था बल्कि तीनों को कैद की सजा भी हो गई थी और 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए थे। लेकिन इमरान खान बड़ा अदालत जो है वो बड़ा लीनियंट व्यू ले रही है, और लीनियंट व्यू लेने का मतलब ये है कि अदालत उन्हें एक और मौका देना चाह रही है ताकि वो अपने जुर्म का इतराफ़ कर ले। एक नुक्ता नज़र ये है, ठीक है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि नहीं, चूँकि इमरान खान साहब लाडले हैं और उनके बारे में वो जो लाड है, वो जो मोहब्बतें हैं, वो जो शफ़क़तें हैं, वो अभी तक भी सीनों में मौजज़न हैं। तो इसलिए उनको जो है वो बेसिकली इस तरह के इक़दामात करके उनका स्टेचर बड़ा किया जा रहा है और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि वो अदालतों से भी बड़े हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी इदारे से बड़े हैं, तो इसलिए उनके ऊपर नहीं किया जा सकता। ये दो नुक्ता नज़र इस वक्त मार्केट के अंदर जो है डिस्कशंस के अंदर, टीवी टॉक्स के अंदर आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि असल मामला जो है वो इन दोनों के दरमियान में है। कहीं कुछ जगहों के ऊपर लाड भी पाया जाता है और कुछ जगहों के ऊपर गुस्सा भी पाया जाता है। और आखिरी बड़ी अहम फिक्रा मैं कहने लगा हूँ कि गुस्सा जहाँ पे पाया जाता है, वो वाली जो जगह हैं या वो वाले जो पहलू हैं वो डोमिनेट करना शुरू हो गए हैं। ये आपको नज़र आएंगे कुछ अरसे के अंदर। शायद उस गुस्से में नजर आ रहा है कि जिस तरह से ARY पे अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो ARY ने कल ट्वीट की है और जो बाकी सारे मामला हैं, चीज़ें नज़र तो आना शुरू हो गई हैं। लेकिन देखिए, अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उसका अशरे अशीर भी नहीं कहा जो साबर शाकर साहब ने कहा है। और अब अगर होना था इसका जो विक्टिम बनना था, अगर वो तो साबर शाकर साहब को बनना चाहिए था, या इन सब से बढ़ के अरशद शरीफ से भी और साबर से बढ़ के भी अरशद साहब के साथ इख्तलाफ हो सकता है किसी को भी, लेकिन उनके जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल के ऊपर कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए। वो एक पक्के पीढ़े जर्नलिस्ट हैं, प्रिंट मीडिया से आए हैं, डॉन जैसे अखबार में उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन जो चौधरी गुलाम हुसैन है, मेरा मतलब है कि वो तो इन सबसे बढ़ के चीज़ है। तो अगर चौधरी गुलाम हुसैन पे कुछ नहीं हो रहा या साबर शाकर पे कुछ नहीं हो रहा, तो मेरा ख्याल है कि अरशद शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई है, उनके अदारे ने की है, किसी और ने नहीं की। और अरशद शरीफ साहब के साथ जो है वो जो जुल्म हुआ है उस पर उनके साथ यकजहती का इजहार होना चाहिए। उनसे जॉब नहीं छीनी जानी चाहिए थी। वो छुट्टी पे हैं, पता नहीं अदारा उनको तनख्वाह भी दे रहा था कि नहीं दे रहा था, लेकिन एक एसोसिएशन होती है ना जो अदारा मतलब शो करता है कि जी हम इस मुसीबत के वक्त में आपके साथ खड़े हुए हैं।
تو وہ بھی انہوں نے وڈرا کر لیا. تو اگر تو اب دیکھیے نا جی وہ ان کے سوشل میڈیا پہ خیالات، تو یہ جو چودھری غلام حسین کے خیالات ہیں ان کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے. تو سر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ غصے کی بات کر رہے تھے، تو آج عمران خان صاحب کا جو ہے وہ جلسہ بھی ہے سرگودا میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس غصے کی وجہ سے کوئی اپنی تقریر میں یا اپنے بیانات میں کوئی نرمی لے کے آئیں گے، یا وہ اسی طرح سے جو ہے وہ پوری دھواں دھار قسم کی تقریر کریں گے اور اداروں پہ بھی بات کریں گے، ججز پہ بھی بات کریں گے، جس طرح سے وہ پہلے کرتے رہے ہیں؟ دیکھیے جس عمران خان کو میں جانتا ہوں اور گزشتہ کم از کم 26 سال سے ان کو پولیٹیکلی کور بھی کر رہا ہوں، وہ عمران خان جو ہے وہ تحکمانہ لہجے میں، بدتمیزانہ لہجے کے اندر معافی اس جلسے کے اندر کہے گا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اور یہ سارے میرے خلاف مل گئے ہیں. اور وہ مجھے خدشہ ہے اس امر کا کہ وہ ججز کی شان کے اندر دوبارہ گستاخی کریں گے. ٹھیک ہے، اور ہم چونکہ پہلے جلسے سے یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو عفیفہ آپ نے میری اس بات کا گواہ رہنا ہے کہ اگر انہوں نے معافی بھی مانگی تو انتہائی تحکمانہ اور بدتمیزانہ انداز میں کہیں گے کہ جناب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. اور ادروائز انہوں نے عدلیہ کے جو اس بینچ کے جو ممبرز ہیں ان کی شان اقدس کے اندر بھی گستاخی کرنی ہے. یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے. لیکن آپ نے سرگودے کے جلسے کا ذکر کر کے میرے دل کے اوپر بہت چرکا لگا دیا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2 روز سے سرگودا یونیورسٹی بند ہے. اور سرگودا یونیورسٹی اس لیے بند ہے کہ وہ اسٹیڈیم کے پاس واقع ہے، اپوزٹ واقع ہے وہاں پہ جو اسٹیڈیم ہے. اچھا. اور اس اسٹیڈیم میں جلسہ ہے. اور سرگودا یونیورسٹی کو اس لیے بند کیا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان کو یونیورسٹی کے راستے سے یا یونیورسٹی کی طرف سے اسٹیڈیم میں داخل کیا جانا ہے، کیونکہ بہت باکردار لوگ ہیں پی ٹی آئی کے. اگر وہ کسی اور راستے سے یا مردانہ سائڈ سے کہیں سے آنے کی غلطی کر بیٹھی تو پھر ان کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ ماشاءاللہ فیلڈ جرنلسٹ ہیں، میں اسے زیادہ جانتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر اگر کوئی بیٹی، اگر کوئی بچی جو ہے وہ غلطی سے مردانہ طرف نکل جائے تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوا کرتا ہے. تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے ایک تو اس لیے یونیورسٹی بند رکھی گئی ہے. دوسرا، عمران خان صاحب جب تشریف لائیں گے سرگودا کے اندر تو وہاں پہ ان کا ہیلی کاپٹر اترنا ہے. تو وہ ہیلی کاپٹر انہوں نے یونیورسٹی آف سرگودا میں اتارنا ہے اور وہاں سے پھر جناب انہوں نے گاڑی پہ بیٹھ کے وہاں جانا ہے. یار یہ دیکھیے لاہور کے اندر انہوں نے جلسہ کیا تو اسٹیڈیم اکھاڑ مارا، وہاں پہ جلسہ کیا تو یونیورسٹی کا بیڑا غرق کر دیا. آپ دیکھیے کیا کر رہے ہیں ہم، اور یہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں. مطلب ان کے ایک نمل کے ادارے کے نام کے اوپر یہ یہاں پہ کتنے تعلیمی ادارے اجاڑ رہے ہیں یار. اور اس کے اوپر جو ہے وہ جرنلزم کو آواز اٹھانی چاہیے، جرنلسٹوں کو آواز اٹھانی چاہیے، اور خاص طور پہ اس ڈی سی اور سرگودا کی ایسی کرنی چاہیے کہ جس نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب اس پہ جتنا بھی پریشر تھا وہ کہیں اور بھی کر سکتے تھے نا. اور بھائی لوگ کتنے کونے ہیں آپ اس کے اندر، آپ سرگودا کے اسٹیڈیم کے اندر بھی ہیلی کاپٹر اتار سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ ادھر اترے گا اور وہاں سے وہ آئیں گے گاڑی میں بیٹھ کے ادھر، اور وہاں پہ خواتین اکٹھی ہوں گی اور پھر وہاں سے ان کو سیف پیسے سے گزار کے اسٹیڈیم میں لایا جائے گا. یہ ہے اہل سرگودا کی قسمت، اور مجھے اس قسمت کے اوپر بہت دکھ. سر یہ تو ہمارے پورے پاکستان کی قسمت ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت جلسہ کرنے نکلتی ہے تو وہ بہرحال جو ہے کافی زیادہ لوگوں کو متاثر بھی کرتے ہیں. اور لیکن جب تک میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی سچویشن جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو جاتی ہے، جلسے جلوس تو چلتے رہیں گے، میں اور آپ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے رہیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سیلاب زدہ علاقوں میں کل ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہیں، انہوں نے دورے کرنے شروع کیے ہیں. تو اس حوالے سے اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی گفتگو سنیں، وہ جب لوگوں سے، بچوں سے، خواتین سے، ظاہر ہے زیادہ تر وہ خواتین سے مل رہی ہیں اور خاتون ہیں، تو خاتون کا جو ہے وہ خاتون کا دکھ جو ہے وہ زیادہ سمجھتی ہے، تو ان سے مل رہی ہیں. خاتون کا دکھ بہتر سمجھ سکتی ہے، بچوں کا بھی، فیملیز کا بھی. وہ خاتون ہیں، وہ خاتون کا دکھ زیادہ سمجھتی ہیں. اور آپ اگر ایک بات نوٹ کریں، جو ان کی وہ آڈیو کلپس آ رہے ہیں، اس کے اندر وہ کسی کو ہدایات دیتی پائی جا رہی ہیں. ہماری جو اطلاع ہے اس کے مطابق جس دن نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا اس دن اس سے ایک روز پہلے یا ایک روز بعد ٹویٹ آ گئی تھی
مریم نواز شریف کی کہ میں توسا جا رہی ہوں سیلاب زدگان کے لیے، لیکن وہ اگلے روز نہیں گئیں، اس سے 2 روز بعد ان کی روانگی ہوئی ہے، بلکہ آپ کہیں تیسرے روز وہ گئیں، نیکسٹ ڈے نہیں گئیں بلکہ دوسرا روز چھوڑ کے تیسرے روز گئیں۔ میری جو اطلاع ہے یا ہماری جو اطلاع ہے اس کے مطابق نواز شریف صاحب نے 5 بلین روپیز جو ہے وہ اپنی طرف سے ان سیلاب زدگان کے لیے دیا ہے۔ تو اب مریم کی جب وہ ویڈیو سنتے ہیں تو اس میں وہ کچھ لوگوں کو ڈائریکشن دے رہی ہے کہ ان کو بسترے آپ نے دینے ہیں اور ان کو فلانی چیز دینی ہے اور ان کو ڈھمکانی چیز دینی ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اب تک ہمارے جتنے بھی سیاسی قائدین سیلاب زدگان کے پاس جا رہے ہیں وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ کے اندر بچوں کے لیے کوئی بسکٹ، وہ مطلب کہ وہ سلانٹیاں وغیرہ اٹھا کے تو ساتھ میں ہیں، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو۔ جی جی لیکن بالکل، ہم لوگوں نے تصویریں دیکھی۔ ہاں، بات یہاں پہ نہیں تھی، ہم نے ان سے جن سے ہمیں خبر ملی ہم نے ان سے کہا کہ وہ آپ مطلب کہ اس کو پبلکلی اناؤنس کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جی وہ ان کی اپنی خاندانی ڈونیشن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈونیشن کو پبلسائز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ اطلاع جو ہے یہ لیک ہو کے جناب عمران خان تک بھی پہنچ گئی ہوگی یا ان کی پارٹی تک بھی پہنچ گئی، تو آپ ان کے ظرف کا اندازہ کریں کہ انہوں نے وہ جو کلیکشن کے لیے ٹارگٹ رکھا وہ 5 ارب روپے کا تھا اور 5 ارب 20 کروڑ کر کے دکھایا کہ دیکھیں ہم نے نواز شریف سے کیا ہے۔ بھائی نواز شریف نے اپنی ذاتی جیب سے دیا ہے بھائی، اور آپ لوگوں کی ڈونیشن اکٹھی کر رہے ہیں یار، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پلیجز ہیں ان میں سے بیشتر، ابھی رقم جو ہے جو بینک خیبر کا میں نے پرسوں پتہ کیا تھا، خیبر بینک کا جی آپ نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے والے ویلاگ میں، ہاں تو ہم نے وہ بتایا تھا پنجاب بینک اور خیبر بینک سے جو سٹیٹس مل رہے ہیں وہ تو ابھی اتنے ارب شو نہیں کر رہے، ہاں وہ ابھی اتنے ڈیجٹ نہیں ہیں اس کے اندر کہ وہ فخر سے بتایا جا سکے۔ وہ 520 کروڑ جو ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ وہ 520 کروڑ کا فگر جیسے بھی چرن کر کے کریٹ کیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم میچ کریں کہ نواز شریف نے دیا ہے تو ہم نے بھی دیا ہے۔ یار یہ اچھے ظرف کے لوگوں کا بات نہیں ہے، آپ نے دینا ہے اللہ کی راہ پہ دینا ہے، آپ نے کسی سے مانگ کے دینا ہے، پھر بھی آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا ہے۔ اس میں یہ چھوٹے چھوٹے مقابلے کیا ہیں، لیکن بہرحال آپ اگر دیکھیں تو صبح ہم، لیکن یہ بس ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر بنا ہوا ہے، لیکن سر لوگوں کی امداد کی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ کھلے عام کر رہے ہیں، کچھ سیاستدان جو ہے وہ اس کو اس طرح سے شو نہیں کر رہے، لیکن جو چیز شو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی پرائس، جس سے آپ کو خود بہتر پتہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر ایک پیٹرول کی پرائس یا پیٹرولیم مصنوعات کی پرائس بڑھے تو، اور اس میں اب پھر اضافہ کر دیا گیا ہے، تو یہ حکومت کیا کرے گی ہمارے ساتھ؟ یہ ذرا دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ ہم 2 چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، ایک پیاز ہے اور ایک ٹماٹر ہے۔ پیاز ان دنوں کے اندر ہمیں سندھ سے آیا کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ سٹوریج وغیرہ ہوتے ہیں یا وہاں سے جو بھی سپلائیز آتی ہیں، اور ٹماٹر جو ہے وہ ہمیں ناردرن ایریاز سے شاید آیا کرتا ہے، اور ناردرن ایریاز سے چونکہ آ سکتا ہے تو ٹماٹر کی سپلائی تو ہو جائے گی۔ پچھلے دنوں شاہراہ قراقرم بند بھی تھی، FWO نے ابھی کل رات ٹویٹ کیا ہے کہ جی ہم نے کھول دی ہے جو ہے وہ والی، لیکن اگرچہ بہت سارے رستے ایسے ہیں کہ جن کے اندر پوری سڑک بہہ گئی ہوئی ہے اور اس کو کھولنے کے لیے کئی دن لگ سکتے ہیں، اور وہ نہیں پوری طرح رابطہ ہمارا بحال نہیں ہوا۔ لیکن اس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے فوری طور پہ اب سپلائی بیسیکلی مسئلہ ہے نا، سیلاب آیا ہوا ہے، سڑک پہ کھڑا ہے، ٹرک نہیں گزر سکتا، اس ٹرک کے اندر ٹماٹر اور پیاز آ رہے ہیں، تو یہ ایشو ہے نا فیفا بی بی۔ بالکل، اب آگے جو ہے وہ حکومت نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ بھارت سے جو ہے وہ امپورٹ ہو سکتا ہے، لیکن کل جو جواب دیا ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ایک نریندرا مودی صاحب نے ٹویٹ کی، پاکستان کے لوگوں کے اس سیلاب کے اوپر ہمدردی کا اظہار کیا اور جانوں کے ضیاع کے اوپر جو ہے وہ دکھ کا اظہار بھی کیا، یعنی کنسول کیا۔ لیکن اگر آپ اس کے جواب کے اندر اور یہ بھی کہا کہ ہم مصیبت کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں اور جو بھی آپ کو مطلب کہ مدد کی ضرورت ہوگی ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ظاہر ہے ایک ہمسائے کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اس کے جواب کے اندر اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جو شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ آئی وہ بڑی خشک تھی، اور اس کے اندر انہوں نے جو مطلب اگر آپ وہ پورا یہاں پہ ڈسپلے کر پائیں
تو اس کا کرکس یہ نکلتا ہے کہ ہاں جی بڑا شکریہ آپ کا، ہم خود کر لیں گے، مطلب عمران ہم اس سے نپٹ لیں گے جی، آپ کی بڑی مہربانی. مطلب کہ انہوں نے ان سے کنسولیشن تو وصول کی ہے، لیکن کہا ہے کہ ہم اس سے خود نپٹ لیں گے. عوام لوگ جو ہیں وہ بڑے وائبرنٹ ہیں، ایگزوبیٹنٹ ہیں، اور یہ نپٹ لیں گے جناب پاکستان کی قوم جو ہے. جبکہ اس کے برعکس جو میسیجز آیا ہے طیب اردوان کی طرف سے یا امریکی صدر کی طرف سے یا برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے، اس کا لہجہ شہباز شریف صاحب کا اور ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اس ایسے موقع پہ جو ہے وہ ہمیں یقین ہے کہ آپ پاکستانی بھائیوں کی مدد بھی کریں گے. لیکن انہوں نے یہ والی بات انڈین پرائم منسٹر کو نہیں کہی، تو وہاں سے ہم چیزیں کیسے منگوا سکتے تھے؟ تو لہٰذا ہم کابل سے کھول دیے، جلال آباد سے اور زہدان سے فوری طور پہ روٹس کھولے گئے ہیں، اور وہاں سے یہ چیزیں آئیں گی. ہفتہ ایک لگ جائے گا، ہفتہ 8 دن لگیں گے ان چیزوں کو مارکیٹ تک ہٹ کرتے ہیں. سر یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک ہفتہ لگے گا اور ان چیزوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی، لیکن پیٹرول کی پرائس تو پچھلے کافی عرصے سے بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی بھی بڑھ ہی رہی ہے. اس میں کمی کب دیکھنے کو ملے گی؟ اچھا، یہ مجھے ٹیکنیکلی سمجھ نہیں آیا کہ یہ مفتاح صاحب نے یا پیٹرولیم منسٹر صاحب نے کیا کیلکولیشن کی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کل ہی 5% تک کمی دیکھی گئی ہے پیٹرول کی پرائسز کے اندر. اب پتہ نہیں لندن برینٹ تھا یا کیا تھا، وہ $105 سے گرا ہے اور 95 تک بھی آیا ہے ٹریڈنگ میں ایک دفعہ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد اوپر چلا گیا ہو، لیکن اگر اتنی قیمت کم ہو رہی ہے عالمی منڈی کے اندر، تو ایسی صورت کے اندر پیٹرول کی قیمت کو بڑھایا جانا ناقابل فہم اور ناقابل یقین ہے. اگر کم از کم آپ اس کو کم نہیں کر سکتے تو ایک جگہ روک تو سکتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو کچھ حد تک ریلیف ملے، لیکن یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 15 دن کے بعد، ہر ایک ماہ کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. جی اس کے اوپر برقرار رکھ سکتے ہیں. ابھی انہوں نے جو اپنا پچھلے دنوں تھوڑا سا ایک دفعہ جو کم کیا تھا، اب وہ ساری کمی انہوں نے پوری کر لی ہے، بلکہ اس سے اوپر چلے گئے ہیں. ایک دم انہوں نے بڑھا کے 84 روپے، بلکہ میرا خیال ہے 88 روپے بڑھایا تھا، پھر کوئی تھوڑا سا کم کیا تھا، اب بڑھا کے پھر پچھلے والے لیول سے. سر وہ بائی الیکشنز کے دنوں میں کم کیا گیا تھا، لیکن وہ پھر اسی طرح جب بڑھائی تو وہ پھر ڈبل سے بھی زیادہ اوپر چلی گئی. آزاد ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے سے بائی الیکشن کے رزلٹ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، تو لہٰذا ہم پیسے پورے کرتے ہیں. اب انہوں نے سوچا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہم کم از کم بڑھاتے جائیں. ہم بیڑا غرق تو کریں نا، جہاں پہ مطلب وہاں پہ جہاں پہ ناس وہاں پہ سوا ستیہ ناس، جہاں پہ ستیہ ناس وہاں پہ سوا ستیہ ناس. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک دم اس کا تو نکال لیں. دیکھیے اس وقت سچویشن جو ہے معیشت کی بڑی مشکل ہے. آخری باتیں کہنے لگا ہوں، اس میں جو ابتدائی طور پہ اقوام متحدہ نے تخمینہ لگایا ہے وہ $56 ارب کا ہے، اور 2010 میں جو تباہ کاری ہوئی تھی اس کی مالیت انہوں نے لگائی تھی کچھ $34 ارب کی. یعنی کہ اس وقت تقریباً جسے ہم کہیں کوئی 1.5 گنا تو ہے، 34 اور 56 کا فرق ہے. اور یہ جو ہیں ہمارے احسن اقبال صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں $10 ارب کی فوری طور پہ ضرورت ہوگی معیشت کی بحالی کے لیے. دنیا کی طرف سے چیزیں آنا بھی شروع ہوئی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے $600 ملین اکٹھا کیا ہے. پاکستان میں موجود جو سفارتکار ہیں، یو اے ای کی طرف سے بھی جو ہے وہ امداد کا اعلان کیا گیا ہے، اور باقی ممالک بھی کر رہے ہیں. یو اے ای ان سب سے الگ ہے. یہ یورپ اور ویسٹرن ورلڈ کے جو سفارتکار ہیں ان کو بلاول صاحب نے اکٹھا کیا ہے، اور ان کو سندھ کے سلابزدگان کا دورہ بھی کروایا ہے، اور ان سے جو کمٹمنٹ لی ہے وہ $600 ملین کی، وچ از نتھنگ، کیونکہ $10 ارب ہمیں چاہیے. $600 ملین کے ابھی پلیجز آئے ہیں. یو اے ای جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ متاثرین کے ساتھ متاثرین کو خود چیزیں تقسیم کریں. ان کی پوری حلال احمر اس وقت پاکستان میں موجود ہے. مطلب کہ اس کے علاوہ سعودی عرب نے ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا ابھی تک. $3 لاکھ کی ابتدائی امداد چائنا کی طرف سے آئی تھی. تقریباً $5 ارب جو ہیں وہ آئے ہیں ہمیں امریکہ کی طرف سے، اور $35 ارب برطانیہ کی طرف سے. تو یوں یہ جو ہے سلسلہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ابھی شروع ہوا ہے ابھی تک. اور اس کے شروع نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس خود ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ تباہی کتنی پھر گئی ہے.
اور حکومتی مشینری یہ کہہ رہی ہے کہ جی پانی نیچے اترے گا تو ہم جا کے اندازہ لگائیں گے کہ تباہی کا لیول کیا تھا. پہلے تباہی کی اسیسمنٹ ہوگی اور پھر انشاءاللہ جی جو ہے وہ حکومت پاکستان اداروں سے قرض بھی لے گی اور مزید اس طرح کی بحالی کے لیے اور دوست ممالک مدد بھی کریں گے. ہماری دعا ہے کہ یہ بحالی کا کام جلد سے جلد شروع ہو، پانی اترنا شروع ہو، لوگ اپنے گھروں میں سیٹل ہوں، ان کو امداد بھی پہنچے جو ان کے نام پہ جو ہے وہ مختلف ممالک سے آ رہی ہے، اور ان کی ریلیف کا کام جتنی جلدی ہو سکے وہ کیا جائے. آنے والی ویڈیوز میں جو ہے اور بھی ملک کی صورتحال، جو سیاسی صورتحال ہے اور لوگوں کے سیلاب کی زدہ علاقوں کی صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے. لیکن آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. مجھے اور رضوان رضی صاحب کو اجازت دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.